परहेज इलाज से बेहतर है, लेकिन बदकिस्मती से परहेज ही हमसे नहीं होता। खुराक में तो छोड़े, निजाम में भी हमसे परहेज नहीं होता। एक बंदे का काम है कि वो इस गेट पे चौकीदारी करे और यहाँ पर जो है वो फिर आ जाते हैं और इस अस्पताल की निजाम में वो टांगे अड़ाते हैं। तो ये हमेशा से होता आया है। जो जिसका काम होता है वो नहीं करता। और जब भी अगर एक मुची जो है वो डॉक्टर का काम शुरू कर दे तो वो अस्पतालों का भी बेड़ा गर्क कर देगा और अपना काम से तो वैसे भी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना सुहेल आफरीदी ने क्या कहा, और ये कोई नई बात नहीं है, ये मुसल्लमा उसूल है। ये एक, आप इसे समझ लीजिए कि ग्लोबल, आप इसको फिनोमिनन कह सकते हैं, कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। जब आप जिसका काम है उसमें जब दूसरे लोग दखल देते हैं, फर्ज करें अगर एक क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसे ठीक करने के लिए आप कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बतौर कोच ला सकते हैं। आप उसमें माइक टाइसन को तो नहीं लेकर आएंगे ना, जो बॉक्सर है, कि वो क्रिकेट टीम को ठीक करे मार मार के, जाहिर है ये नहीं होगा। इसी तरह से अगर सियासतदान कोई गलत काम कर रहे हैं तो जाहिर है उसमें मजीद नए लोगों के, सियासतदानों के आने की जरूरत है। और सुहेल आफरीदी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। हर इंसान की एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे स्टिक करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है तो वो खुद से ये तवक्को रखे कि वो मईशत को भी ठीक कर लेगा, वो खारजा पॉलिसी भी चला लेगा, और इसी तरह से सियासतदानों को और जो टाउट्स हैं, जो मीडिया में चापलूस बैठे हुए, उन्हें भी ये हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जी फील्ड मार्शल साहब जो है वो इकोनॉमी भी ठीक कर लेंगे, और फील्ड मार्शल साहब जो है वो उनकी खारजा पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान की बहुत नेकनामी हो रही है। ये पाकिस्तान के, ये लोग मुखलिस पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की बातें करते हैं तो ये बिल्कुल वही बात है जो सुहेल आफरीदी कर रहे हैं कि जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। अगर एक चौकीदार चौकीदारी छोड़कर, वो ये तो कर सकता है कि वो बैंक के पूरे स्टाफ को मुर्गा बना दे या दीवार की तरफ उनके हाथ करके उनको कान पकड़ा के खड़ा कर दे, लेकिन जब बैंक को चलाने की बात आएगी तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर एक मोची आ जाए और वो कहे कि उसे हॉस्पिटल चलाना है तो जाहिर है कि वो डॉक्टर्स का काम नहीं कर पाएगा। और यही मुसल्लमा उसूल है, यही एक, आप इसे यूनिवर्सल ट्रूथ समझ लीजिए कि बिल्कुल है, पूरी दुनिया में ही हुआ, और जहां पर इससे रूगर्दानी की जाती है वहां पर मुमालिक को नुकसान होता है। अब आप देखें पाकिस्तान की मिसाल में, अब एक और आर्टिकल छप गया है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, अभी उनका जो है कैसर निजामानी के बेटे फजीला काजी और उनके बेटे जो है, उनका आर्टिकल अभी डिलीट करवाया गया, एक और छप गया है, और उसमें ब्रेन ड्रेन की बात की गई है, कितनी तेजी से पाकिस्तान से लोग छोड़कर गए। 15 लाख लोग, दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है ये, दुनिया के किसी मुल्क से साल डेढ़ साल के अंदर 15 लाख लोग छोड़कर नहीं गए। और अब देखिए तो इन्होंने एयरपोर्ट्स पे रुकावटें लगा दी हैं, लोगों को निकलने नहीं दे रहे। और कौन लोग छोड़कर गए? देखिए, एक तो ये प्रोपेगेंडा किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये बात किसी हद तक प्रोपेगेंडा भी है कि सिर्फ पाकिस्तान से वो लोग जाते हैं जो भीख मांगने जाते हैं या जो ह्यूमन स्मगलिंग, नहीं। अब ये जो लोग हैं, जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की में छपाई है, मैं नहीं बता रहा हूँ, 15 लाख लोगों में से 5,000 डॉक्टर्स हैं, 11,000 इंजीनियर्स हैं और 13,000 अकाउंटेंट्स हैं। अब ये हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये कोई, ये वो लोग नहीं है खुदा न खास्ता जो जाकर भीख मांगेंगे कहीं पर, ये अपने प्रोफेशन पे, अपने जॉब्स पे ये लोग गए होंगे। तो ये हाल है, और ये उसी वक्त होता है जब जो जिसका काम है वो नहीं करता, हर काम में टांग अड़ाई जाती है। और ये तो कुछ नंबर्स हैं, ज़ाहिर है नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए सुहेल आफरीदी जो बात कर रहे हैं उसको बहुत गौर से सुनना चाहिए। और ये सुहेल आफरीदी की कैंपेन जो उन्होंने शुरू की है, स्ट्रीट मूवमेंट, जिसकी इमरान खान ने उनको हिदायत की थी, उसी का हिस्सा है। और आपके इल्म में है कि अगले मरहले में वो कराची जा रहे हैं, और ज़ाहिर है वहाँ पर नज़ारा ही कुछ और होगा। इस दौरान उनकी इस मूवमेंट का बहुत बहुत ज़बरदस्त असर नज़र आ रहा है, और बार बार अब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जा रही है। और अब तो हुकूमत ने ये तक कह दिया है कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने, किस तरह करने हैं, ये इख्तियार भी इमरान खान के पास है। राना सनाउल्लाह ने, आप जानते हैं कि वो हालिया दिनों में तवातुर से आके वो ये बात करते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 5 बड़ों को साथ बैठना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान ज़ाहिर है, और जनरल आसिम मुनीर की उन्होंने बात की। फिर नजम सेठी ने भी ये बात की कि जी सबको बैठना चाहिए, और फिर उसमें उन्होंने भी जनरल आसिम मुनीर को शामिल किया कि अब जब सब एक साथ बैठ ही जाएंगे, एक दफ़ा एक बात हो ही जाए। असतूर ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा जैसे ही आप ये सिग्नल भेजेंगे
کہ آپ عمران خان سے بات کر رہے ہیں ٹیمپریچر ایک دم سے نیچے آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ 8 فروری کو جو تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا, ہڑتال کا اعلان کیا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے, اس کو اس ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن بالکل تحریک انصاف اس میں یکسو دکھائی دیتی ہے. بار بار اب ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں جا کر رانا ثناء اللہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مائنس عمران خان فارمولے کی بھی تردید کی, اور انہوں نے جو سب سے اہم بات کی ہے رانا ثناء اللہ نے, وہ یہ کہ اس پورے کے پورے جو یہ اس وقت چل رہا ہے عمران خان سے بات چیت کرنے کا, اسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تائید بھی حاصل ہے, کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف خود سے یہ انیشیٹو نہیں لے سکتے. ایک اور خبر ہے اسد اللہ خان, وہ بھی بہت اچھے صحافی ہیں ان کی, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے ذرا آپ سنیے کہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں. مذاکرات کے لیے آپ لوگ پیرول پہ اس کو رہا کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں تو پیرول پہ رہائی جو ہے یا مذاکرات کے لیے ان کا جو ہے وہ بیچ میں ہونا, انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ان کی پارٹی نے یا انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر ان کو بہت ساری چیزوں سے پہلے دستبردار ہونا ہوگا. مثال کے طور پہ جو ان کا گالی گلوچ بریگیڈ ہے, جو ان کا سوشل میڈیا ہے. سنا آپ نے, انہیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور یہ والی جو بات انہوں نے کی کہ انہیں فیصلہ کرنا ہوگا, ان کی گالم گلوچ بریگیڈ, یہ بات ہم کل کے شو میں بھی کر چکے ہیں. یہ بات رانا ثناء اللہ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ عمران خان ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. دیکھیے اب سے 2 روز پہلے, آپ عمران خان کو تو چھوڑ دیجئے, عمران خان تو اس بات پر شاید بہت تلخ لہجے میں ان کو جواب دیں گے. پہلی بات تو ان کی جرت ہی نہیں ہوگی کہ عمران خان سے جا کے بات کریں. شفیع جان جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر ہیں, وہ یعنی کہ عمران خان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ان کے ایک سپاہی کے یا ان کے کارکن کی حیثیت رکھتے ہیں نا ان کی جماعت کے, ان تک نے ڈسون نہیں کیا. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ وہ ڈسون نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو, وہ اون کرتے ہیں. ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوتا ہے وہ اسے اون کر دیں. تو جب شفیع جان یہ بات کر سکتے ہیں تو ظاہر شفیع جان کے بعد سہیل آفریدی اور پھر عمران خان تو ناممکن بات ہے. تو یہ بات رانا ثناء اللہ کو معلوم ہے, لیکن وہ فیس سیونگ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات کی انہوں نے وہ یہ کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے, مذاکرات کس طرح کرنے ہیں, اس کا اختیار عمران خان کے پاس ہے باس. اب تو یہ بات رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صورتحال کا. اور یہ ظاہر کاوشیں نئی نہیں ہیں, یہ کاوشیں بہت عرصے سے چل رہی ہیں. حامد میر نے اب ظاہر ہے اس بات کو اور زیادہ آشکار کر دیا, اور یہ بات میرے علم میں بھی ہے, کیونکہ حامد میر جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ امریکہ سے گئے تھے, اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, میرے ان سے تعلقات ہیں, میرے ان سے بہت اچھے مراسم ہیں, میرا ان سے رابطہ بھی ہے, اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ وہ گئے تھے عمران خان سے بات کرنے کے لیے. لیکن عمران خان نے کیا جواب دیا, ان کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا, آپ ذرا حامد میر کی زبانی پہلے بات سن لیجئے, پھر اس پر آگے بات کرتے ہیں. وہ انکار کر چکے. عمران خان صاحب کے پاس امریکہ سے آئے ہوئے 5 لوگ گئے جیل, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو عمران خان صاحب جانتے تھے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب تھے اور تحریک انصاف کے بھی کافی قریب تھے, اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ویسی ہی ڈیل کرنے کی کوشش کی جیسی ڈیل ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کی ہوئی. خان صاحب نے انکار کر دیا. سنا آپ نے حامد میر نے کیا کہا, اور یہ بات بالکل 100% درست ہے. میں اس لیے اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کی بات یہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں, جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے ان سے ذاتی مراسم ہیں, ان سے میرا رابطہ بھی ہے. تو یہ بات میں انڈورس اس بات کو کر سکتا ہوں کہ حامد میر بالکل درست کہہ رہے ہیں. وہ گئے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے, اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں جا کر جو ISI کے چیف ہیں ان سے بھی, بلکہ وہ تقریباً ان کے میزبان تھے, ان کے پاس ہی وہ گئے تھے, اور وہیں انہوں نے ہی بلوایا تھا, یہاں سے یہ پورا ارینجمنٹ کیا تھا. تو یہ جو جنرل عاصم منیر کے بہت ہی قریبی محسن نقوی ہیں, یہ تو ان کی جسے کہتے ہیں نا گجب بے عزتی ہوئی ہے, یہ ان کی بہت زبردست بے عزتی ہوئی ہے, کیونکہ کچھ عرصے پہلے باقاعدہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ بتائیں عمران خان کو کس نے ڈیل آفر کی ہے. عمران خان کو تو کسی نے ڈیل آفر نہیں کی, اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا, اور یہ پہلی بار یا آخری بار نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا فیصل چودھری نے بھی ایک شو میں بیٹھ کے کہا کہ عمران خان سے کہا گیا تھا کہ وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں. انہوں نے مشورہ بھی کیا تھا, انہوں نے اپنی بہنوں سے بھی بات کی تھی, فواد چودھری سے, فیصل چودھری سے بھی بات کی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کو ڈیل کی آفر نہیں ہے. پلس آپ کو یاد ہوگا جب بیرسٹر گوہر کو بھیجا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ایک پیغام ریکارڈ کروا دیں عمران خان سے کہہ کر, تو عمران خان کے پاس وہ گئے. اور دیکھیے یہ لوگ جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ نا عمران خان بہت ڈیسپریٹ ہے ڈیل کرنے کے لیے. وہ جو ابھی ایک انہوں نے بقول ایسا رانا کے جو چوہا چھوڑا ہے وہ انہوں نے, انجینئر محمد علی مرزا,
اس نے تو کہا کہ جی وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. دیکھیے فرسٹریٹڈ آدمی کیا ہوتا ہے, یعنی کہ فرض کریں آپ ایک پیاسے کی مثال لیں, وہ بہت شدید پیاسا ہے, آپ اس کے سامنے پانی لے کر جائیں تو کیا وہ یہ شرط لگائے گا کہ مجھے پلاسٹک کے گلاس میں دو, نہیں مجھے شیشے کے گلاس میں دو, میں پلاسٹک کے گلاس میں نہیں پیوں گا. اسے تو جو پانی, بس پانی پینا ہوتا ہے. تو جو فرسٹریٹڈ آدمی ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی اپرچونٹی ملے گریب کر لیتا ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو کیا کیا کہا, اچھا آپ کے فون, اچھا ٹھیک ہے میں پیغام ریکارڈ کراتا ہوں, آپ ایسا کریں اپنا فون لے آئیں, میں اس فون پہ نہیں کروں گا, میں ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. بیرسٹر گوہر کو پتا تھا کہ وہ گئے باہر فون لینے کے لیے, وہ فون نہیں لا سکے. ظاہر ہے عمران خان نے ان کو ٹال دیا, اگر عمران خان ڈیسپریٹ ہوتے تو جو آدمی ڈیسپریٹ ہوتا وہ تو کسی بھی فون پہ میسج ریکارڈ کر دیتا, وہ تو کسی بھی کاغذ پہ دستخط کر دیتا. جیسے کہ نواز شریف ڈیسپریٹ تھے باہر نکلنے کے لیے, اور نواز شریف کو جیل گئے ہوئے بمشکل 1 سال ہوا تھا. عمران خان کو اب 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, اور اتنی سخت جیل. اس کے باوجود اگر وہ ڈیسپریٹ ہوتے, ان کے بقول فرسٹریٹڈ ہوتے, تو وہ تو کہتے ہیں بیرسٹر گوہر سے جی لے آئیے جو بھی فون ہے میں کر دیتا ہوں. پھر یہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے لوگ بھیجے گئے تھے, یہاں سے گئے تھے لوگ, بلوائے گئے تھے وہاں پاکستان باقاعدہ, عمران خان نے انہیں بھی منع کر دیا. اس لیے ناؤ ہی ہولڈز دا کی, پیریڈ, اینڈ آف اسٹوری. اب آپ اس کو کوئی بھی رنگ دیں, اس وقت چابی, اپنے سیل کی چابی عمران خان کے ہاتھ میں ہے. ان کے اوپر ہے کہ وہ دیتے ہیں اس کو کہ جو یہ لو کھولو تالا, مجھے باہر نکلنا ہے, یا وہ چابی پھینک دی انہوں نے کہ نہیں جی نہیں مجھے نہیں نکلنا. اٹس اپ ٹو ہم. اور وہ ظاہر ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اتنی استقامت دکھائی ہے, اور یہ بات آگے بڑھے گی. مومنٹم جو عمران خان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ مومنٹم پکڑ رہی ہے, اور یہ شدید خوف زدہ ہیں. میں نے اسد اللہ خان کی خبر کی بات کی تھی, دیکھیے وہ خبر بھی بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ایاز صادق کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ محمود خان اچکزئی کا نام کیوں نہیں, وہ ان کو کیوں نہیں بنا رہے اپوزیشن لیڈر. تو انہوں نے کہا کہ انہیں ظاہر ہے اوپر سے اجازت نہیں ہے, اوپر سے مراد ظاہر ہے پنڈی سے یا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو نواز شریف نے باقاعدہ انہیں ڈانٹا اور کہا کہ آپ محمود خان اچکزئی سے کاغذات ان کے لیں اور انہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے اناؤنس ان کا نام کریں. اور اسی کے بعد یہ پیش رفت ہوئی کہ محمود خان اچکزئی کے لیے کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے اب حکومت آمادہ ہے, ورنہ اتنے عرصے سے یہ لوگ لیت و لال سے کام لے رہے تھے. تو اس سے یہ بات بھی آشکار ہوتی ہے کہ نواز شریف کے بھی علم میں ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا, تادیر عمران خان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. اور اس سے پہلے کہ وہ باہر آئے, نواز شریف اپنے معاملات ان سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نواز شریف جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ سود و زیاں, پروفٹ اینڈ لاس کا حساب پہلے رکھتے ہیں. وہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو نقصان نہ ہو, اسی لیے وہ ہمیشہ اپنا امپائر لے کر آتے تھے کرکٹ کھیلنے کے لیے عمران خان کے بقول. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ مکمل طور پر عمران خان کے رحم و کرم پر اس وقت ہو جائیں جب عمران خان باہر نکلے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے کوئی آئس بریک ہو ایسے وقت میں جب کہ عمران خان خود جیل میں ہے, تو ان کے معاملات ان سے ٹھیک ہو جائیں. اسی لیے وہ پہلے سے ان سے اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات اب سب لوگ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی معاملات چل رہے ہیں. اور اس ظاہر آپ کے علم ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو اسٹریٹ موومنٹ جس طرح سے شروع کی ہے, اب اس کا کوئی ان کے پاس توڑ نہیں. اچھا, اس میں ظاہر ایک پہلو تو بالکل یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے لیے جو کال دی ہے عمران خان کی جماعت نے, اور اس کے لیے سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ واقعی میں حکومت یہ سمجھتی, دیکھیں دونوں صورتوں میں پی ٹی آئی کی کامیابی ہے. اگر حکومت یہ ٹالنے کے لیے کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں خائف ہیں, اور اگر وہ سچ مچ میں کر رہے ہیں تو بھی یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی بہت بڑی فتح ہے. آپ حکومت کی نروسنس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آپ نے سنا ہوگا, ایک بہت ہی مشہور گانا ہے, اس میں نقدا کوکا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور وہ عمران خان کے حق میں گانا ہے. اچھا, اب لاہور میں کوئی کانسرٹ ہوا اور پنجاب حکومت کے زیر انتظام وہ کانسرٹ ہوا, اس میں جو وہ سنگرز تھے ان سے فرمائش کی گئی. اچھا, اس میں کچھ اس طرح کے, اس کے بول کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس میں کہ عمران خان کی ستائش کی گئی ہے اور قیدی نمبر 804 کہا گیا ہے, کچھ اس طرح کی باتیں ہیں اس میں. And it has become an iconic song for Imran Khan and his supporters. تو اس کے گانے والوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی. اب آپ ان کی ڈیسپریشن کا, ان کی فرسٹریشن کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک گانا اگر گا دیا تو انہوں نے, اور FIR میں یہ لکھا ہے کہ یہ گانا گانے سے امن و امان میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو گیا ہے. اتنے یہ لوگ عمران خان سے ڈرے ہوئے ہیں, اس قدر یہ لوگ خائف ہیں کہ یہ ایک گانا تک اس کا وہ نہیں کر سکتے. اچھا, اب دیکھیے یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے.
یہ شہرت، یہ عزت عمران خان کے لیے کاتب تقدیر نے لکھی ہے. یہ عمران خان نے خود نہیں لکھی، یہ کاتب تقدیر نے اس کے لیے لکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی سنگر، انہوں نے نواز شریف کے لیے بھی گانے گائے لیکن وہ نہیں چلے. اب مجھے بتائیے کہ اس میں عمران خان کا کیا؟ بھائی اس کے بعد دیکھیں، اس سے پہلے میں نے ان کا ایک شارٹ نواز شریف کے لیے گانا گایا، اس سے پہلے 2-3 گانے گائے. پتا اب بات اس کا تھا کہ جب میاں صاحب آ رہے تھے پاکستان، مجھے اپروچ کیا کہ گانا بنانا ہے. میں تو دیکھیں ہم لوگ ایک ٹیپ کی مانند سیل ڈالے، پیسے ڈالے، چلوا لیں. تو میں نے ان کے گانا گایا، یوٹیوب پہ موجود ہے سارے. اب وہ چلے ہی نہیں ہے میرا کہ کس یہ چل پڑا تو ہم نے کہا چلو جی. اچھا، حالانکہ یہ میں بتا دوں آپ کو، انہوں نے عمران خان کے لیے ایک پہلے بنایا تھا گانا. اس کے بعد جب وہ گانا بہت مشہور ہو گیا تو نمرود لیگ والوں نے ان کو اپروچ کیا اور نواز شریف کے لیے گانے بنائے. اور ان کے بقول، میرے علم میں نہیں ہے، میں نے تو ایک بھی نہیں سنا، ان کے بقول 3 گانے انہوں نے بنائے. اب وہ تینوں پٹ گئے بری طرح. اب دیکھیے، ایک آدمی کی پکچر چل ہی نہیں رہی تو کوئی کیا کر سکتا ہے باس؟ وہ نہیں چل رہا، وہ پٹا ہوا ہے. نواز شریف کو لوگ نہیں پسند کر رہے. تو اب عمران خان کے لیے جو انہوں نے گانا بنایا وہ سپر ڈوپر ہٹ. مطلب وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے یہ تو کلیشے ہے کہنا سپر ہٹ، وہ تو کوئی اور ہی لیول پہ پہنچ گیا. اور ان کا نہیں چل رہا، نواز شریف کا. تو اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو لیکن صورتحال ظاہر ہے ان کے لیے انتہا سے زیادہ دگرگوں ہے. اور اس وقت پوری طرح سے عمران خان کمانڈنگ پوزیشن میں. عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے، عمران خان کے خیر خواہوں کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے کہ آنے والے دن عمران خان کے لیے کافی پرومسنگ نظر آ رہے ہیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ. شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا کیونکہ یہ بہت اچھا کاز ہے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.